बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सदियों बाद एक खौफनाक और पुरस्कार नावल, एपिसोड नंबर 9। कुछ ही देर के बाद शंकर और अर्जुन किले के दरवाजे तक पहुंच गए और फिर वो तेजी के साथ चलते हुए किले में दाखिल हो गए। उन्हें देखते ही सामरी एकदम उठ खड़ा हुआ और रक्स की महफिल रुक गई। रकासाएं और परिंदे पत्थर के बुत्तों में तब्दील हो गए। सामरी ने अर्जुन की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या बात है रागा बिन मलयान? जब शलराग ने तुम्हें कहा था कि मैं अभी तुमसे मिलना नहीं चाहता तो फिर तुम क्यों आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, आका, मैं तो आपका अधूरा काम पूरा करना चाहता हूँ। मैं तो आपके साथ मिलकर दुनिया हुकूमत करना चाहता हूँ, मगर मैं अब ऐसा नहीं करना चाहता। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, इसलिए तुम भी ये सपना देखना छोड़ दो। आका, अगर आप दुनिया पर हुकूमत नहीं करना चाहते थे तो फिर मुझे आपने 7,000 बदरूहों की शक्ति क्यों दी थी? मुझे आपने इतनी सदियों तक क्यों बंद रखा? सामरी ने कहकहा लगाया और कहा, रागा, उस वक्त मैं वाकई दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था, मगर मुझसे अमल में कुछ गलती हो गई थी, इसलिए तुम सदियों तक सोते रहे। तुम्हारी आत्मा को शक्ति तो मैंने दे दी थी, मगर इसे जगाना मेरे बस में नहीं था। आका, जब मैं सदियों की नींद सो गया था तो मेरा जिस्म आपने खनूद करा के महफूज कर लिया होगा। मुझे मेरा जिस्म वापिस कर दो। रागा, मैंने तुम्हारा जिस्म खनूद करा लिया था, मगर खनूद करने वाले की गलती से वो सदियों बाद ही गलना शुरू हो गया था, इसलिए मैंने मजबूरन तुम्हारे जिस्म को दफन कर दिया था। अब तो वो मट्टी हो चुका होगा और इसीलिए मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने आने से शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मगर तुम आ ही गए हो तो मैंने तुम्हें बता दिया कि अब बेहतर यही है कि तुम इस जिस्म में रहो और मेरे साथ काम करो। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। सामरी की बात सुनकर अर्जुन ने शंकर की तरफ देखा कि इससे मशवरा करे, मगर शंकर का चेहरा जज्बात से आरी था। उसने अर्जुन को अपनी तरफ मुतवज्जे देकर पूछा, सामरी से तुम्हारी क्या बात हुई है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये कौन सी जुबान है? अर्जुन ने ख्याल किया कि चलो अच्छा ही है कि शंकर को हमारी बात समझ में नहीं आई और इसे ये पता नहीं चल सका कि मैं ही रागा बिन मलयान हूँ। आका, सामरी कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। रागा बिन मलयान का जिस्म तो खत्म हो चुका है, इससे ये पूछो कि उसकी कब्र कहाँ है। मैं उसकी लाश को खुद ही जिंदा कर लूंगा, चाहे उसकी लाश मट्टी भी हो गई हो। शंकर की बात सुनकर सामरी ने खुद ही शंकर से मुखातिब होकर कहा, अब तो मुझे वो जगह भी याद नहीं रही जहाँ रागा बिन मलयान की लाश दफन की गई थी, क्योंकि ये सदियों पहले की बात है और अब तो वहाँ शहर आबाद हो चुके हैं। शंकर ने कहा, मुझे तो अपने जादू के जरिए पता चला है कि रागा बिन मलयान की लाश तुम्हारे पास मौजूद है। सामरी ने हकारत भरी नजरों से शंकर की तरफ देखकर कहा, अगर तू इतना ही बड़ा जादूगर होता तो रागा बिन मलयान की हकीकत से भी वाकिफ होता कि रागा बिन मलयान कौन था, उसकी आत्मा कहाँ है। मगर तुम तो जादूगरों के नाम पर दब्बा हो। 2-4 शक्तियां हासिल कर लेने से आदमी जादूगर नहीं बन जाता, इसके लिए तो जान की बाजी लगाना पड़ती है। मैं महान जादूगर हूँ, इसलिए काली शक्तियों ने मुझे साहिर आजम का खिताब दिया है और सदियां गुजर चुकी हैं, मगर आज भी सामरी साहिर आजम है। आज तक कोई भी इंसान सामरी से उसका एजाज छीन न सका। शंकर ने कहा, मगर ये हकीकत है कि रागा बिन मलयान की लाश तुम्हारे पास है और तुम उसे हमारे हवाले नहीं करना चाहते। अगर ये बात है तो यही सही। तुम में अगर शक्ति है तो मुझसे रागा की लाश हासिल कर लो। रागा की लाश तो मैं हासिल कर ही लूंगा, मगर इससे पहले तुझे तेरी शक्ति का पता तो बता दूं। आज तुझे पता लग जाएगा कि तू कितने पानी में है। आज तक तूने जिन्नों और भूतों से टक्कर ली है, किसी जादूगर से नहीं। ये कहते हुए शंकर ने हाथ का इशारा किया और चश्मे ज़दन में उसके हाथों की उंगलियों में से तीर निकले और सामरी के जिस्म में पेवस्त हो गए। सामरी ने एक खौफनाक चीख मारी। उसके चीख मारते ही तीर गायब हो गए। सामरी ने हाथ का इशारा किया और आग का एक गोला उसके हाथ से निकलकर शंकर से टकराया, मगर उसे टकराते ही आग का गोला पानी बन गया। ये देखते ही सामरी ने हाथ फिजा में बुलंद किया और उसके हाथ में एक स्याह दस्ते वाली तलवार आ गई। शंकर ने भी अपना हाथ बुलंद किया और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में भी तलवार चमक रही थी। फिर वो एक दूसरे के सामने आ गए। सामरी का कद शंकर से लंबा था, मगर शंकर ने कोई मंत्र पढ़ा
اور اس کا قد بڑھ کر سامری کے برابر ہو گیا۔ اب دو جادوگر آمنے سامنے تھے۔ ایک جادوگروں کا شہنشاہ ساحر اعظم سامری تھا اور دوسرا جادوگر شنکر سومناتی جو کبھی بمبئی میں دہشت کی علامت تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں خونی مقابلہ شروع ہو گیا۔ شلراک اور ارجن کھڑے بڑے ہی اندناک سے ان کا مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہارنے کو تیار نہ تھا۔ ان دونوں کے جسموں پر جا بجا گھاؤ لگ چکے تھے جن میں سے خون رس رہا تھا، مگر وہ پھر بھی ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش میں تھے۔ اچانک سامری کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور سامری لڑکھڑا کر اپنے تخت پوش پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ شنکر آگے بڑھ کر اس پر تلوار کا وار کرتا، ارجن اس کی انگوٹھی سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، نہیں نہیں، اسے مت مارو، اگر یہ مر گیا تو ہمیں راگا کی لاش کے بارے میں کون بتائے گا۔ سامری اپنے تخت پوش پر گر چکا تھا۔ اس تخت پوش کے ساتھ ہی شلراک کھڑا تھا۔ اس نے ارجن کو شنکر سے لپٹا دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ کیا۔ شلراک کے اشارہ کرتے ہی شنکر اور ارجن کے ارد گرد لوہے کا جھنگلا بن گیا جس میں وہ دونوں قید ہو گئے۔ آتمال کھانا کھا کر ہوٹل میں کافی دیر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اس نے کاؤنٹر پر بل ادا کیا اور پھر سمیر پراپرٹی ڈیلر کے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ سمیر اور مندر کے مہان پجاری جی اس کے منتظر تھے۔ اس نے جاتے ہی ان دونوں کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر پجاری جی کے سامنے رکھ دی اور کہا، پجاری جی یہ 10 لاکھ روپے گننے اور اس مکان اور اڈے کی چابی مجھے دے دیں۔ پجاری جی نے وہ رقم ایک تھیلے میں ڈال کر اپنے ساتھ آنے والے دوسرے 2 آدمیوں کے حوالے کی اور آتمال کو چابیاں دیتے ہوئے کہا، کل صبح آپ میرے ساتھ عدالت چلیں، میں یہ مندر کے نام وقف کی گئی جائیداد آپ کے نام کرا دوں گا۔ نہیں پجاری جی، رقم میں نے آپ کو دے دی، اس کی مجھے رسید لکھ دے، قبضہ میں ابھی جا کے لے لوں گا اور رجسٹری بھی کبھی کروا دوں گا۔ جب مجھے رجسٹری کرانی ہوگی میں آپ کو بلوا لوں گا۔ بیٹا جیسے تمہاری اچھا، تم جب جو کہو گے میں یہ جائیداد تمہارے نام کرا دوں گا۔ پھر سمیر پراپرٹی ڈیلر نے اسے 10 لاکھ وصولی کی رسید بنا کر دی تو آتمال نے کہا، سمیر صاحب ایڈوانس دی گئی رقم آپ بطور کمیشن رکھ لیں، اب میں چلتا ہوں، جب ضرورت ہوگی آپ کو زحمت دینے آ جاؤں گا۔ یہ سن کر سمیر کا چہرہ مارے خوشی کے سرخ ہو گیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اسے 1 لاکھ روپے کمیشن بھی دے سکتا ہے۔ وہ آتمال کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا مگر وہ تو چابیاں اٹھا کر جا چکا تھا۔ آتمال نے جا کر گلو دادا کے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر ہر طرف مٹی ہی مٹی اور جا بجا مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے تھے۔ وہ سب سے پہلے اسی کمرے میں گیا جو اس کی ماتا روپا کا کمرہ تھا اور یہی آتمال کا جنم ہوا تھا۔ اس کمرے میں اب کوئی سامان نہیں تھا مگر اس کمرے کو دیکھ کر اسے کافی سکون ملا۔ مشہور ہے کہ بدروحیں اپنا مسکن آسانی سے نہیں چھوڑتی اور یہی بات آج آتمال نے سچ کر دکھائی تھی۔ آج اس نے اپنی جنم بھومی حاصل کر لی تھی۔ ابھی وہ اس کمرے کو اداس نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے صحن میں آہٹ سنائی دی۔ اس نے دیکھا اس کے سامنے کاسو کھڑا تھا۔ آتمال نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ اس گھر کا تالا کس نے کھولا، کیونکہ اب تو یہ مندر کی ملکیت ہے، میں گلو دادا کا ملازم ہوں۔ آج سے اس گھر اور اڈے کا مالک میں ہوں۔ میں نے یہ جائیداد خرید لی ہے۔ گلو دادا کے سابقہ تمام ملازموں کو بلواؤ، اگر وہ کام کرنا چاہیں تو میں انہیں پہلے سے زیادہ تنخواہ دوں گا۔ میں اس اڈے کو دوبارہ آباد کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، میں سب کو بلوا لیتا ہوں، آپ چنتا مت کریں۔ آتمال نے اپنی جیب سے ہزار کے 30 نئے نوٹ نکال کر اسے دیے اور کہا، یہاں کی صفائی کرواؤ، پہلے جیسا فرنیچر خریدو اور 3 روز کے اندر اندر اس اڈے کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ اگر رقم کم رہ جائے تو مجھے بتانا، میں اور دے دوں گا۔ اڈے کے لیے شراب کا بندوبست کرو، پرمٹ میں نے بنوا لیا ہے۔ اڈا شروع ہونے کا اخبار میں اشتہار دو تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ گلو دادا کا اڈا پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ کاسو نے خوشی خوشی نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے کہا، جناب آپ چنتا مت کریں، میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک طریقے سے کر لوں گا۔ پھر کاسو نے پوچھا، مالک آپ اپنا شبھ نام بھی بتا دیجئے تاکہ گلو دادا کے نام کی نیم پلیٹ اتار کر آپ کے نام کی نیم پلیٹ لگوا لوں۔ آتمال نے جواب دیا، اتفاق سے میرا نام بھی گلاب دیال عرف گلو ہے، اس لیے نیم پلیٹ بدلنے کی ضرورت نہیں۔ نیم پلیٹ وہی لگی رہنے دو اور آج کے بعد سب لوگ مجھے گلو دادا کے نام سے ہی پکاریں گے۔ کاسو نے حیرت سے ایک نظر اس کے ڈیل ڈول پر ڈالی۔ وہ کسی طرف سے بھی بدماش نہیں لگتا تھا مگر کاسو تو اس کا ملازم تھا، اس لیے اس نے سوچا، مجھے اس سے کیا کہ یہ نوجوان بدماش ہے یا نہیں، مجھے تو تنخواہ بھی ملے گی اور کئی نوکری پھر سے مل رہی ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔ ٹھیک ہے دادا، آج کے بعد وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، میں آج ہی سے اس جگہ کی صفائی اور رنگ و روغن شروع کروا دیتا ہوں۔ بھگوان نے چاہا تو تیسرے دن آپ کا اڈا شروع ہو جائے گا۔
ارجن اور شنکر اس لوہے کے پنجرے میں قید ہو چکے تھے۔ شنکر کا قد بھی اپنی اصل حالت میں آ چکا تھا اور اس کی تلوار بھی غائب ہو چکی تھی۔ شنکر نے کوئی منتر پڑھ کر اس لوہے کے جنگلے پہ پھونکا مگر وہ اسی طرح قائم رہا۔ وہ لوہے کا جنگلہ کسی بڑے پنجرے کا تحت تھا مگر اس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ نیچے پتھریلی زمین میں گرا ہوا تھا اور اس کی چھت بھی بند تھی۔ نکلنے کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ شنکر نے ایک بار پھر کوئی منتر پڑھ کر پھونکا مگر لوہے کا جنگلہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ شنکر کو ناکام ہوتے دیکھ کر ارجن نے زور لگا کر جنگلے کو اکھاڑنا چاہا مگر اس کی شکتیوں نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ ان دونوں کو بے بس دیکھ کر ساحر اعظم سامری نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور شلراگ کو شاباش دیتے ہوئے ان دونوں سے گویا ہوا۔ اس پنجرے سے نکلنا تمہاری بس کا روگ نہیں ہے۔ اس میں نہ تو تمہارا جادو کام کرے گا اور نہ ہی تمہاری کوئی شکتی تمہارا ساتھ دے گی۔ بڑے آئے سامری سے یدھ کرنے والے، اب میں تمہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ لعنت ہے تمہاری جادوگر ہونے پر بھی۔ اگر تم واقعی ساحر اعظم ہو تو تمہیں اپنی شکتیوں پر اتنا ہی وشواس ہے تو مجھے کھول کر مقابلہ کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے سامنے تمہاری کیا اوقات ہے۔ سامری نے ایک خوفناک قہقہا لگایا۔ مجھ پر تمہاری باتوں کا اثر ہونے والا نہیں۔ یدھ میں طاقت کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ ہاتھ آئے ہوئے شکار چھوڑ دوں۔ ارجن نے سامری سے مخاطب ہو کر کہا، آقا ہم تم سے یدھ نہیں چاہتے، ہم تو تمہارے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ اب تم پھنس چکے ہو، اب تم دونوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اب تم اسی لوہے کے پنجرے میں تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے شلراگ سے کہا، آؤ شلراگ چلتے ہیں، ویسے بھی اب صبح ہونے والی ہے۔ یہ کہہ کر سامری غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی شلراگ نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کی طرف دیکھا اور وہ بھی غائب ہو گیا۔ ان کے غائب ہوتے ہی شنکر ارجن پہ برس پڑا کہ کیا ضرورت تھی مجھے روکنے کی، دیکھ لی اپنے آقا کی عیاری، اب بھگتو۔ ارجن خاموشی سے کرا اس کی جلی کٹی باتیں برداشت کر رہا تھا کیونکہ قصور اسی کا تھا۔ نہ وہ شنکر کو روکتا اور نہ ہی وہ دونوں اس جنگلے میں قید ہوتے۔ جب شنکر نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تو ارجن نے اس سے کہا، شنکر بھائی جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب کسی طرح یہاں سے نکلنے کی ترکیب سوچو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ سامری ہمیں آسانی سے یہاں سے جانے دے گا؟ مگر اس کا کوئی نہ کوئی اپائے تو ہوگا۔ اگر ہم نے جلد ہی یہاں سے نکلنے کی ترکیب نہ سوچی تو پھر ہم یہیں مر جائیں گے۔ شنکر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اپنی طلسمی انگوٹھی سے مدد مانگو، شاید ہمارا یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل بن جائے۔ شنکر کی بات سن کر ارجن نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ طلسمی انگوٹھی موجود تھی جبکہ کافی دنوں سے وہ اس کے ہاتھ میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتے ہی ارجن حیران رہ گیا اور انگوٹھی کو غور سے دیکھتے ہوئے شنکر سے کہنے لگا، یار شنکر، اس انگوٹھی کی تصویر تو کالی سے سفید ہو گئی ہے، شاید اس کا رنگ اتر گیا ہے۔ شنکر نے چونک کر ارجن کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور کہا، اس کے سفید ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر انسانی خون سے اشنان کرایا جائے ورنہ یہ تمہاری بھینٹ لے لے گی۔ یہ سن کر ارجن اور بھی پریشان ہوا اور شنکر سے پوچھنے لگا، اگر میں اس کو اپنے خون سے اشنان کرا دوں تو کیا آپ پھر بھی میری بھینٹ لے لے گی؟ شنکر نے کہا، اسے جس انسان کے خون سے بھی اشنان کراؤ گے وہی اس کی بھینٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اگر تم 24 گھنٹے میں اس کو کسی انسان کے خون سے اشنان نہیں کراؤ گے تو پھر یہ تمہاری جان بھی لے سکتی ہے۔ یہ سن کر ارجن سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس قید میں اس انگوٹھی کو انسانی خون سے اشنان کیسے کراؤں گا؟ یہاں تو میرے اور شنکر کے علاوہ کوئی انسان موجود نہیں۔ اگر میں اسے اپنے خون سے اشنان کراؤں گا تو میرا یہ جسم بھی ختم ہو جائے گا اور میں سنسار میں یوں ہی بھٹکتا رہوں گا۔ اگر میں اسے شنکر کے خون سے اشنان کرا دوں تو شنکر مر جائے گا اور میں اکیلا سامری کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ اسے سوچتا دیکھ کر شنکر نے بھی اندازہ لگا لیا کہ ارجن کیا سوچ رہا ہے۔ پھر شنکر نے بھی سوچ لیا کہ یہ بدروح ہے، اس کا کیا بھروسہ، یہ کب مجھ پر وار کر بیٹھے، اس لیے میں 24 گھنٹے تک نہیں سوؤں گا تاکہ ارجن ہی اس طلسمی انگوٹھی کا شکار ہو جائے۔ ساحر اعظم سامری اور شلراگ اسی کمرے میں بیٹھے تھے جہاں تابوت میں شغول جن کی لاش پڑی تھی۔ اس کمرے کی دیوار اب بھی روشن تھی اور اس پر اتمال دکھائی دے رہا تھا۔ گلو دادا کے گھر اور اڈے میں روغن کیا جا رہا تھا اور اتمال کاسو کو اس بارے میں ہدایات دے رہا تھا۔ آقا، آج کل آپ اتمال پر بڑی نظر رکھ رہے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ سامری نے جواب دیا، ہاں بڑی خاص بات ہے جو تم نہیں جانتے۔ شلراگ نے پھر پوچھا، ایسی کیا خاص بات ہے کہ کل سے اس دیوار پر اتمال نظر آ رہا ہے اور کل سے اب تک آپ نے اس کو ایک بار بھی دیکھنا بند نہیں کیا؟ آپ کی غیر موجودگی میں بھی یہاں آیا تھا، اس وقت بھی اتمال کے مناظر جاری تھے۔ سامری نے کہا، تابوت میں شغول کی راکھ تو تم دیکھ ہی رہے ہو۔
شگول کا جسم ختم ہو گیا ہے اور میں نے شگول کی شکتی اتمال میں منتقل کر دی ہے تاکہ وہ اپنی عقل اور شگول کی شکتیوں کی بدولت ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یہ سن کر شلراک نے ایک خوفناک قہقہا لگایا اور کہا، واہ آقا واہ، ہوشیاری تو آپ سے کوئی سیکھے۔ مجھے وشواس ہے کہ اتمال ہمارے دشمنوں کو ضرور ختم کر دے گا۔ پھر شلراک نے پوچھا، آقا اب راگا اور شنکر کا کیا کرنا ہے؟ سامری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، شنکر میں بھی کافی شکتی ہے، میں اس سے یدھ کے دوران یہ اچھی طرح بھڑک چکا ہوں۔ اگر وہ زندہ رہا تو ایک نہ ایک دن مجھ سے ساحر اعظم کا خطاب بھی چھین لے گا۔ یہ خطاب میں نے کالی شکتیوں کی سیوا کر کے حاصل کیا تھا، اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ اب کالی شکتیاں بھی مجھ سے بیر کھڑکتی ہیں۔ وہ تو اپنے وچن کی وجہ سے میرا کام کرنے پر مجبور ہیں، ورنہ وہ تو کب کی مجھے جواب دے چکی ہوتی۔ اگر شنکر نے مجھے شکست دے دی تو پھر ساحر اعظم کے خطاب کے ساتھ ساتھ مجھے کالی شکتیوں کی شکتی سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اس لیے شنکر کا تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ اور رہا راگا بن ملیان تو اسے ارجن کے جسم سے نکال کر میں اسے اس بار ایسے طریقے سے دفن کروں گا کہ پھر کبھی اسے آزادی نصیب نہیں ہوگی۔ شلراک نے کہا، آقا میرا ان پر لگایا گیا جنگلے کا حصار 21 دن تک قائم رہے گا، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ سامری نے ہاتھ سے شگول کی راکھ سے کھیلتے ہوئے جواب دیا، اتنے دنوں میں تو بھوک پیاس سے ان دونوں کے جسم ختم ہو جائیں گے، مگر میں اس سے پہلے ہی ان کا قصہ ختم کر دوں گا۔ شلراک کہنے لگا، آقا اس انسپکٹر قادری کا بھی کچھ کریں، اس نے ہمیں بڑی اذیت دی ہے۔ انسپکٹر قادری کا نام سنتے ہی سامری کا چہرہ غصے میں اور بھی سیاہ ہو گیا، اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور اس نے ناک کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، اسی کے لیے ہی تو میں نے اتمال کو شگول کی شکتی بخشی ہے۔ اگر اتمال نے انسپکٹر قادری کو ناکو چنے نہ چبوائے تو میں ساحر اعظم کا خطاب ہی چھوڑ دوں گا۔ انسپکٹر قادری نے بلی مارا کے علاقے میں ہی ایک مکان لے لیا تھا اور اب زرتاش کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گیا تھا۔ زرتاش ناشتہ کر رہی تھی اور انسپکٹر قادری رات بھر کی گشت سے تھکا ہارا ابھی آیا تھا۔ وہ نہا دھو کر کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا تاکہ زرتاش ناشتہ لے آئے تو پھر ناشتہ کر کے کچھ دیر آرام کرے۔ اخبار پڑھتے پڑھتے اچانک اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اشتہار دیکھتے ہی وہ چونک اٹھا اور جلدی جلدی اشتہار پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، کھل گیا گلو دادا کا اڈا کھل گیا، آج کی شام گلو دادا کے نام، وہی شراب وہی شباب ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ آپ کے منتظر ہے۔ انسپکٹر قادری کے لیے سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ گلو دادا تو قتل ہو گیا ہے، پھر یہ اڈا کھولنے والا کون ہے؟ اس نے سوچا ہو سکتا ہے کسی اور نے وہ اڈا خرید لیا ہو، یا پھر گلو دادا کا کوئی رشتہ دار اسے نئے سرے سے شروع کر رہا ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس نے اڈا کھولنے کا لائسنس بھی ضرور بنوایا ہوگا، مگر ایسی صورت میں اسے اپنا نام رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے گلو دادا کا نام کیوں استعمال کیا؟ کافی دیر وہ سوچتا رہا مگر اسے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا کہ آج شام کو گلو دادا کے اڈے میں ضرور جائے گا اور حقیقت حال جاننے کی کوشش کرے گا، کیونکہ گلو دادا کا اڈا اس کے تھانے کی حدود میں ہی ہے، اس لیے اس کا فرض بنتا تھا کہ اپنے علاقے پر پوری طرح نظر رکھے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ زرتاش نے ناشتہ لگایا اور اسے سوچوں میں گم دیکھ کر زرتاش نے پوچھا، کہاں کھو گئے ہو؟ انسپکٹر قادری نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں کہیں نہیں، بس ایک اشتہار کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کیسا اشتہار؟ وہ جس کے متعلق آپ اتنی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ انسپکٹر قادری نے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ایک بدماش گلو دادا قتل ہو گیا تھا، مگر اس کا اڈا آج پھر کھولا جا رہا ہے۔ زرتاش نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا، تو اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ ظاہر ہے وہ برائی کا اڈا تو ایک نہ ایک دن کسی نے کھولنا ہی تھا۔ انسپکٹر نے نوالا چباتے ہوئے کہا، اگر اڈا کوئی اور کھولتا تو شاید مجھے حیرت نہ ہوتی، مگر اشتہار گلو دادا کے نام سے ہی دیا گیا ہے۔ وہ قتل ہو گیا تھا تو پھر اس نے دوبارہ اڈا کیسے کھول لیا؟ یہ تو واقعی حیرت کی بات ہے، تمہیں اس کا پتہ کرنا چاہیے۔ یہی تو میں سوچ رہا تھا، میں آج شام کو وہاں ضرور جاؤں گا اور پتہ کروں گا کہ یہ گلو دادا زندہ کیسے ہو گیا۔ پھر وہ ناشتہ کر کے اٹھا اور ہاتھ دھو کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ زرتاش برتن اٹھا کر کچن میں جا چکی تھی۔ شام ہو چکی تھی اور گلو دادا کے اڈے میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ کاسو اور تاجہ بھی اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے۔ تاجہ ایک نیا بدماش تھا جو کاسو نے رنگے کی جگہ پہ رکھا تھا۔ وہ دونوں خاتوں میں جدید کلاشکوں کے لیے مستعد کھڑے تھے۔ ہال کی تمام میزیں فل تھی، روشنیوں کا تو جیسے سیلاب آیا ہوا تھا۔ ہال میں بڑے بڑے بدماش موجود تھے۔ ان بدماشوں میں دلی شہر کا مشہور بدماش لاکھا بھی تھا۔ لاکھا سے بڑے بڑے بدماش بھی کامتے تھے۔ یہ دلی شہر کا وہ واحد بدماش تھا جسے گلو دادا بھی گنڈا ٹیکس ادا کرتا تھا۔
اچانک لاکا کھڑا ہوا، اس نے گرج کر کہا، کہاں ہے گلو دادا؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں گلو دادا کہاں سے آ گیا۔ اس کی گرجدار آواز سن کر ہال میں خاموشی چھا گئی۔ میوزک بند ہو گیا، رقاصائیں گھبرا کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ہال میں موت کی جیسی خاموشی چھا چکی تھی، کسی کی سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں ہال میں ایک طرف موجود گلو دادا کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس میں سے اتمال نکلا۔ کالی پینٹ اور کالی شرٹ پہنے، گلے میں سیاہ رومال باندھے، سر پر کالا ہیٹ لیے، وہ بڑے باروب کے ساتھ چلتا ہوا لاکھا بدماش کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ فرش پر اس کے جوتے لگنے کی آواز نے چند لمحوں کے لیے ہال کی خاموشی کو توڑا، مگر اس کے رکتے ہی پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ میرا نام ہے گلو دادا، کہو کیا تکلیف ہے؟ لاکھے نے سر سے پاؤں تک اتمال کو گھور کر دیکھا۔ وہ لباس سے تو بدماش نظر نہیں آ رہا تھا، اپنے ڈیل ڈول اور کم عمری کے باعث کسی طرف سے بھی بدماش دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے پے در پہ نظر ڈالتے ہی لاکھے نے ایک کہکہا لگایا اور کہا، تم بدماش ہو؟ تم گلو دادا ہو؟ میں تو سمجھتا تھا گلو دادا کا نام استعمال کرنے والا کوئی بہت بڑا بدماش ہوگا۔ تم ابھی بچے ہو، تم بدماشی کیا جانو؟ اگر یہ اڈا چلانا چاہتے ہو تو تمہیں گلو دادا کی طرح مجھے ہر ماہ 5000 گنڈا ٹیکس دینا ہوگا، ورنہ نہ تم رہو گے اور نہ ہی تمہارا اڈا۔ اتمال نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، میرا نام واقعی گلو دادا ہے اور میں تمہیں 5 پیسے کا سکہ دینا بھی پسند نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی لاکا غصے سے سرخ ہوا۔ اتمال نے سارے ہال کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی تھی۔ کاسو اور تاجے نے آگے بڑھ کر لاکھے سے کچھ کہنا چاہا، مگر اتمال نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کو کہا۔ وہ دونوں اتمال کا اشارہ پا کر پیچھے ہٹ گئے۔ اتنی دیر میں لاکھا ایک بڑی کرپان نکال چکا تھا۔ اس نے کرپان بجلی کی تیزی کے ساتھ اتمال کے پیٹ میں گھونپنے کے لیے کوشش کی، مگر اتمال اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ایک طرف ہٹ گیا اور لاکھے کے بڑے ہوئے کرپان والے ہاتھ کو کلائی سے پکڑا۔ دوسرے کے لمحے کرچ کی آواز آئی اور ساتھ ہی لاکھے کے منہ سے ایک دردناک چیخ ابھری۔ اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، اس کا ہاتھ لٹک چکا تھا، کرپان اسے چھوٹ کر فرش پہ گر چکا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اتمال نے لاکھے کو لاتوں اور گوسوں پہ رکھ دیا۔ لاکھے نے بہت سنبھلنے کی کوشش کی، مگر اتمال کے ہاتھ پاؤں لاکھے پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک نازک سے نوجوان میں اتنی طاقت ہوگی۔ ہال میں بیٹھے تمام لوگ حیرت سے اتمال کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے خیال میں تو اتمال کی موت یقینی تھی، مگر اب وہ اتمال کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اتمال نے لاکھے کو مار مار کر ادموا کر دیا اور پھر اسے کسی کھلونے کی طرح اٹھا کر سر سے بلند کیا اور فرش پر دے مارا۔ فرش پر گرتے ہی لاکھے نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اتمال نے کاسو اور تاجے سے کہا، اسے اٹھا کر باہر پھینکو۔ پھر اس نے ہال میں چاروں طرف نظر دوڑائی اور کہا، اور کوئی ہے جو گلو دادا سے گنڈا ٹیکس لینا چاہتا ہو؟ مگر تمام بدماشوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب نظریں نیچے کیے بیٹھے تھے۔ کاسو اور تاجا بھی حیران تھے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ نوجوان اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو صرف پیسوں کی لالچ میں اس کی نوکری کر رہے تھے، مگر اب انہوں نے بھی جان لیا تھا کہ اتنا بڑا اڈا چلانے والا کچھ چھوٹا موٹا بدماش نہیں ہو سکتا۔ یہ یقیناً کوئی بہت بڑا بدماش ہے۔ سب لوگوں کو خاموش سر جھکائے دیکھ کر اتمال اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور ہال میں پھر سے زندگی لوٹ آئی۔ میوزک شروع ہو گیا۔ رقصائیں دل فریب اداؤں کے ساتھ پھر سے رقص کرنے لگی، مگر ہر بدماش اتمال کی طاقت اور روب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گینڈے جیسے جسامت کے لاکھے بدماش کو کسی بچے کی طرح اٹھا کر زمین پہ پٹک دینا آسان کام تو نہیں تھا۔ اتمال کو بھی اپنی کرسی پر بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کاسو نے آ کر خبر دی کہ انسپکٹر قادری آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ پیغام سنتے ہی اتمال کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کاسو سے کہا، اسے اندر بھیجو۔ چند ہی لمحوں کے بعد انسپکٹر قادری کمرے میں داخل ہوا اور سامنے اتمال پر نظر پڑتے ہی ٹھٹکا رکا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اتمال تم زندہ ہو؟ مگر اتمال نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اٹھ کر کہا، آئیے آئیے انسپکٹر صاحب، کہیے کیسے آنا ہوا؟ انسپکٹر قادری نے آگے بڑھ کر اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، اتمال تم نے یہ اڈا کیسے کھول لیا؟ اتمال نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، انسپکٹر صاحب میرا نام اتمال نہیں گلاب دیال ہے اور میں نے یہ جگہ خرید لی ہے اور میں نے اس کے لیے باقاعدہ لائسنس بھی بنوایا ہے۔ اب چاہے تو میرا لائسنس دیکھ سکتے ہیں۔ اتمال کو اپنے سامنے اتنی بے فکری سے کھڑا دیکھ کر انسپکٹر قادری حیران رہ گیا۔
اس نے تو کبھی سپنے میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک دن اتمال سے اس طرح ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہی اتمال تھا جو انسپکٹر قادری کے سائے سے بھی خوف کھاتا تھا، مگر آج وہی اتمال اس کے سامنے بے خوف کھڑا تھا۔ انسپکٹر قادری نے حیرت اور غصے سے کہا، اتمال، تمہاری یہ جرت کہ اتنی دیلا دریری سے میرا سامنا کرو؟ مگر اتمال نے تحمل سے جواب دیا، اپنے لہجے کو درست کرے انسپکٹر صاحب، میں اس شہر کا ایک باعزت شہری ہوں، میں بھی آپ کو ایسے لہجے میں جواب دے سکتا ہوں، مگر میں ہمیشہ قانون کا احترام کرتا ہوں اور میرا نام اتمال نہیں، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انسپکٹر قادری نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم اتمال نہیں گلاب دیال ہو؟ میرا شناخت نامہ اور میرا لائسنس اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا نام گلاب دیال ہے اور میں نے یہ جگہ خرید لی ہے۔ اس بارے میں آپ بڑے پجاری جی سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اتمال نے اپنی جیب سے لائسنس اور شناخت نامہ نکال کر انسپکٹر قادری کے ہاتھ میں تھمایا۔ انسپکٹر قادری نے ایک نظر لائسنس اور شناخت نامے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور کہا، یہ تو سادہ کاغذ ہے، اس پر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ شاید کسی شریف شہری کو بے عزت کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس جو اس قسم کا الزام لگا رہے ہیں۔ انسپکٹر قادری نے بگڑتے ہوئے کہا، یہ الزام نہیں، حقیقت ہے، کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ یہ سن کر اتمال نے بیل بجا کر کاسو کو اندر بلایا اور کہا، کاسو، انسپکٹر صاحب کو یہ شناخت نامہ پڑھ کر سناؤ۔ کاسو نے انسپکٹر قادری کی طرف دیکھا تو انسپکٹر قادری نے اتمال کا دیا ہوا شناخت نامہ کاسو کی طرف بڑھا دیا۔ کاسو نے ایک نظر شناخت نامہ دیکھا اور پڑھنا شروع کیا، گلاب دیال، پتے کا نام ارجن سنگھ۔ ابھی کاسو نے اتنا ہی بڑا تھا کہ انسپکٹر قادری نے اس کے ہاتھ سے شناخت نامہ چھین لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا، مگر انسپکٹر قادری کو اس پر کچھ بھی لکھا دکھائی نہ دیا۔ اس نے کاسو سے کہا، باہر کھڑے سپاہیوں میں سے کسی کو اندر بھیجو اور تم جاؤ۔ انسپکٹر قادری کا خیال تھا کہ کاسو تو اتمال کا ہی ملازم ہے، شاید اسے اتمال نے پہلے سے ہی یہ پتہ نام یاد کروا دیا ہو۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک سپاہی اندر آیا اور پوچھنے لگا، کیا حکم ہے سر؟ اس شناخت نامے پر پڑھو، کیا لکھا ہے؟ سپاہی نے حیرت سے انسپکٹر قادری کی طرف دیکھا جیسے اس کے دماغ پہ شک ہو، لیکن پھر اس نے انسپکٹر قادری کے ہاتھ سے شناخت نامہ لیا اور ایک نظر دیکھ کر کہا، سر، اس پر تو گلاب دیال، پتے کا نام ارجن سنگھ درج ہے۔ انسپکٹر قادری سمجھ گیا کہ یہ کوئی جادوئی چکر ہے جس کا مجھ پر اثر نہیں ہو رہا اور دوسرے لوگ اس کے زیر اثر ہیں۔ اس نے کاغذات اور شناخت نامہ اتمال کو واپس تھما دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسی حالت میں لوگ مجھے ہی پاگل سمجھیں گے، کیونکہ یہ تحریر ہر کسی کو نظر آ جائے گی۔ کاغذات اور شناخت نامہ اتمال کے ہاتھ میں دے کر انسپکٹر قادری نے کہا، تم جو چاہے نام رکھ لو، مگر میں جانتا ہوں کہ تم ہی اتمال ہو۔ دنیا کو تم دھوکہ دے سکتے ہو مگر مجھے نہیں۔ اتمال نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ انسپکٹر قادری کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں ہی اتمال ہوں؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت تمہارا شناخت نامہ ہی ہے، جس میں تم نے والدیت کے خانے میں ارجن سنگھ درج کر رکھا ہے، اور ارجن سنگھ کا بیٹا اتمال ہی ہے جو کہ ایک بدرو ہے۔ اتمال نے انسپکٹر قادری کی بات سن کر کہکہا لگایا اور کہا، شاید آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بدرو ہوں۔ شاید نہیں، یقیناً تم ایک بدرو ہو اور اس بات کا ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کہہ کر انسپکٹر قادری نے اپنی جیب سے چاندی کا پسٹل نکالا اور اتمال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے چھو کر دیکھو، ابھی پتہ لگ جائے گا کہ تم کون ہو۔ اتمال نے بے خوف ہو کر چاندی کا پسٹل اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انسپکٹر قادری کو واپس دیتے ہوئے کہا، انسپکٹر صاحب، آپ کو وشواس ہو گیا ہوگا کہ میں کوئی بدرو نہیں، انسان ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، گھر جا کر تسلی سے میرے بارے میں غور کریں اور سوچیں، میں کوئی بدرو نہیں بلکہ آپ کی طرح جیتا جاگتا انسان ہوں۔ انسپکٹر قادری نے چاندی کا پسٹل لے کر جیب میں ڈالا، اس پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اتمال چاندی کے پسٹل کو چھو نہیں سکے گا، مگر اتمال نے تو اسے اچھی طرح دیکھ کر واپس کیا تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ اتمال نہیں مگر اس کی شکل تو ہو وہی ہے اور اسی لیے میں نے اسے اتمال سمجھا۔ یہ سوچ کر اس نے اتمال سے کہا، سوری مسٹر گلاب دیال، میں واقعی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک بدرو اتمال کی شکل آپ سے اتنی ملتی ہے کہ اگر آپ بھی اسے دیکھ لیتے تو شاید اپنے سامنے آنے کا گمان کرتے۔ کوئی بات نہیں انسپکٹر صاحب، آپ ایک فرض شناس آفیسر ہیں اور میرے دل میں آپ کی عزت اور بھی بڑھ گئی، کیونکہ آپ کی پوچھ گچھ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اپنے فرض سے غافل نہیں۔ پھر انسپکٹر قادری اس سے ہاتھ ملا کر سپاہی کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا اور اپنی جیب میں بیٹھ کر تھانے کی طرف چل دیا۔
مگر اس کا دماغ اب بھی اتمال کی شخصیت میں الجھا ہوا تھا۔ انسپکٹر قادری کے جاتے ہی اتمال اپنے ہاتھوں پر سے باریک دستانے اتار کر میز پر پھینکتے ہوئے منہ میں بڑبڑایا، انسپکٹر قادری، اگر تجھے میں نے پاگل خانے نہ بھجوایا تو میرا نام بھی اتمال نہیں۔ اتمال نام مجھے تم نے دیا تھا، مگر یہی نام تمہارے لیے موت بن جائے گا۔ انسپکٹر قادری تھانے واپس پہنچا۔ تمام رات گشت کے دوران بھی اس کا ذہن اتمال کے متعلق ہی سوچتا رہا۔ اسے رہ کر اسی کا خیال آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اتمال نہیں تو پھر اس کی شکل اتمال سے کتنی ملتی جلتی ہے کہ میں بھی دھوکا کھا گیا۔ اگر وہ اتمال ہے تو پھر اس میں اتنی دلیری کہاں سے آ گئی کہ اس نے چاندی کا پستل بھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اگر وہ اتمال نہیں ہے تو پھر مجھے اس کے لائسنس اور شناخت نامے کی تحریر نظر کیوں نہ آئی؟ وہ یقیناً اتمال ہی ہے، اس نے مجھے اتنی صفائی سے دھوکا دیا۔ وہ یہی سوچ کر پریشان تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ وہ اتمال ہی ہے، دماغ کہتا تھا کہ وہ اتمال نہیں۔ سب سے زیادہ صدمہ اسے اس کی شکست نے پہنچایا تھا، کیونکہ وہ اتمال کو اتمال ہوتے ہوئے بھی شکست نہ دے سکا۔ بات بھی سچ تھی، اتمال نے اسے ذہنی اذیت سے دوچار کر دیا تھا۔ بڑے بڑے مجرم اس کے ہاتھ سے کامتے تھے، مگر اتمال نے اسے خوب زج کیا تھا۔ انہیں سوچوں میں گم وہ جیپ لے کر اپنے گھر آیا اور زرتاش کو تمام ماجرا کہہ سنایا۔ زرتاش نے کہا، ہو سکتا ہے کہ ارجن شادی شدہ ہو یا اس کے کسی عورت سے ناجائز سمبند ہوں، اور جسے تم اتمال سمجھے ہو وہ اسی کا بیٹا ہو۔ انسپکٹر قادری نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا، اگر تمہاری بات سچ بھی مان لی جائے تو پھر مجھے اس کے کاغذات اور شناخت نامے کی تحریر نظر کیوں نہ آئی؟ زرتاش نے کہا، ہو سکتا ہے تمہیں دھوکا ہوا ہو اور تحریر نظر آ رہی ہو۔ انسپکٹر قادری نے جلاتے ہوئے لہجے میں کہا، نہ تو میں اندھا ہوں اور نہ ہی میری نظر کمزور ہے۔ تم اتمال کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے۔ میں نے کوشش کی تھی، اسے ڈرایا دھمکایا بھی تھا، مگر اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اس کا پتہ تو لگا ہی لوں گا، اور اگر وہ اتمال ہوا تو اسے ایسی سزا دوں گا کہ اس کی 7 نسلیں بھی میرے نام سے کانپا کریں گی۔ ارجن اور شنکر کو اس جنگلے میں قید ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ سورج نکل آیا تھا اور ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی، مگر سامری کے قلعے میں انہیں دھوپ کی شدت بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہ پہاڑی اور اس کے آس پاس کا علاقہ ہی ایسا تھا کہ وہاں گرمی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی اور ان کو بڑی شدت کے ساتھ بھوک لگ رہی تھی، مگر ان کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ دوسرے اس طلسمی انگوٹھی کی مصیبت بھی سر پر آن پڑی تھی، اور اب اس قید میں وہ انسانی خون کہاں سے لاتے؟ دوپہر سے شام اور پھر شام سے رات ہو چکی تھی، مگر اس دوران نہ تو انہیں کھانے کو کچھ ملا تھا اور نہ ہی انہوں نے آرام کیا تھا۔ وہ تو بس جنگلے سے ٹیک لگائے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان پر یہ خوف سوار تھا کہ جو بھی سو گیا سمجھو وہ مر گیا، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسرا اس پر حملہ کر کے اس طلسمی انگوٹھی کو اس کے خون سے اشنان کرا دیتا اور اپنی جان بچا لیتا۔ رات ہو چکی تھی اور انسانی آنکھوں والا چراغ روشن ہو چکا تھا۔ اس کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نادیدہ لوگ اس جنگلے کے آس پاس پھر رہے ہیں، مگر کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ارجن تو ایک بدروح تھا اور اسے بدروحیں نظر آ سکتی تھی، مگر اسے بھی کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ صرف چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اور باہر کی دوسری چیزیں، کمرے، سنگی کرسیاں اور روشن چراغ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو خوف کے مارے مر جاتا، مگر وہ تو دونوں بے خوف تھے، مگر انہیں ایک دوسرے کے حملے کا ڈر تھا۔ رات آہستہ آہستہ ڈلتی جا رہی تھی، اور جو رات گزر رہی تھی ان کے دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی۔ اب تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا اور پھر ارجن کی بھیڑ لے لی جاتی۔ ارجن نے اپنے ہاتھ میں سے طلسمی انگوٹھی اتار کر اس جنگلے میں سے باہر پھینک دی، مگر دوسرے ہی لمحے طلسمی انگوٹھی اس کے پاس ہی پڑی تھی، کیونکہ جنگلے میں سے سب کچھ نظر آنے کے باوجود بھی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی باہر آیا جا سکتی تھی۔ پھر شاید اس میں کوئی نظر نہ آنے والا شیشہ یا ایسی ہی کوئی دوسری چیز لگی ہوئی تھی جس میں سے آواز تو سنی جا سکتی تھی، مگر کوئی چیز باہر نہیں پھینکی جا سکتی تھی۔ ارجن نے وہ انگوٹھی اٹھا کر شنکر کے پاس پھینکی۔ شنکر کا بھوک سے برا حال تھا، مگر وہ ایسے وقت کے لیے ہوشیار تھا۔ اس نے انگوٹھی واپس ارجن کی طرف پھینک دی۔ ارجن نے کہا، شنکر، اس انگوٹھی سے ہم دونوں نے فائدے حاصل کیے ہیں، اس لیے اس انگوٹھی کو انسانی خون سے اشنان کرانے کے لیے اتنا ہی حق تمہارا بنتا ہے جتنا کہ میرا۔ شنکر نے جواب دیا، اس انگوٹھی کے مالک تم ہی ہو، کیونکہ یہ انگوٹھی تمہیں ملی تھی، اس لیے اس کو انسانی خون سے اشنان بھی تم ہی کراؤ گے۔ ارجن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، پھر تو اسے میں تمہارے خون سے ہی اشنان کراؤں گا۔
یہ سنتے ہی شنکر بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وقت پورا ہونے میں کچھ ہی دیر تھی، پھر وہ دونوں ہونہار شیروں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ ارجن کا خیال تھا کہ وقت پورا ہونے سے پہلے اس انگوٹھی کو مجھے شنکر کے خون سے اشنان کرا دینا چاہیے، ورنہ میری موت یقینی ہے۔ ادھر شنکر نے سوچا اب وقت پورا ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے، اس لیے لڑتے لڑتے ہی وقت پورا کر دینا چاہیے تاکہ وقت پورا ہوتے ہی ارجن کی بھیڑ سویکار ہو جائے۔ آمنے سامنے آتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے پر ہونہار درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے، مگر لڑنے میں وہ دونوں ہی شیر تھے، اس لیے ایک دوسرے کو ہرا نہیں پا رہے تھے۔ اس جنگلے میں نہ تو ارجن کی بدروحوں کی شکتیاں مدد کر رہی تھی اور نہ ہی شنکر کا کوئی جادو چل سکتا تھا، اس لیے وہ دونوں ہی لڑ رہے تھے۔ جو وقت بیت رہا تھا، ارجن کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ شنکر پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا۔ شنکر اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، وہ دونوں لڑتے لڑتے لہو لہان ہو گئے مگر ایک دوسرے کو زیر نہیں کر سکے۔ اچانک شنکر نے کہا، بس کرو ارجن، سمے بیت چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ارجن رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اسے بھیڑ لینے والا کوئی بھی نظر نہ آیا۔ ابھی وہ شنکر سے پوچھنے ہی والا تھا کہ دفتن انہیں آسمان پر سیاہ آندھی سی چلتی دکھائی دی اور اس آندھی میں ایک خوفناک شکل دکھائی دی۔ یہ کالی دیوی تھی۔ کالی دیوی نے ایک کریہا چیخ مار کر ارجن کی طرف دیکھا اور کہا، ارجن، اس طلسمی بندی خانے میں ہمارا آنا ناممکن ہے، اس لیے تمہاری بھیڑ سویکار نہیں کی جا رہی۔ تم پہلے منش ہو جس کی وجہ سے ہم سے یہ پہلا پن ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اس بندی خانے میں نہیں آ سکتے۔ دوسرے تم قائل ہو چکے ہو اور کسی گھائل منش کی بھلی نہیں لی جا سکتی، مگر اس ہو جانے والے پن کو ہم جلد ہی پاپ میں بدل دیں گے۔ تمہاری رہائی کے فوراً بعد 7 گھنٹے کے اندر اندر تمہاری بھیڑ لے لی جائے گی۔ یہ کہتے ہی کالی دیوی غائب ہو گئی اور وہ سیاہ آندھی بھی ختم ہو گئی۔ وقتی طور پر تو ارجن کی جان بچ گئی تھی، مگر خطرہ تو اب بھی باقی تھا۔ اگر وہ کسی طرح سامری سے بچ بھی جاتا تو کالی دیوی نے اس کا جسم ختم کر ہی دینا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس نے خامخواہ شنکر سے لڑائی کی، کیونکہ ہو سکتا تھا شنکر کسی طرح میری جان بچا ہی لیتا۔ اب وہ شرم کے مارے شنکر سے نظریں ملا نہیں رہا تھا۔ شنکر اس کی کیفیت بھانپ چکا تھا، اس لیے اس نے ارجن سے پوچھا، ارجن کیا سوچ رہے ہو؟ ارجن نے نظریں نیچے کیے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں یار۔ شنکر نے پھر سے کہا، تم مجھ پر حملہ کرنے کی وجہ سے شرمندہ ہو، مگر مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں، کیونکہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کام کرتا جو کہ تم نے کیا۔ میں تم سے لڑ نہیں رہا تھا، میں تو صرف سمے پورا کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کالی دیوی بھی سامری کے اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یار اگر ایسی بات تھی تو تم مجھے پہلے بتا دیتے، خامخواہ میں نے تم سے جھگڑا کیا۔ چلو کوئی بات نہیں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ مگر ارجن نے کہا، یار اب کیا فائدہ، مجھے تو ہر حال میں مرنا ہے، اگر سامری سے بچ بھی گیا تو کالی دیوی مجھے مار دے گی۔ چنتا نہ کر، میں تجھے کالی دیوی سے بھی بچا لوں گا، میرے ہوتے ہوئے کالی دیوی تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ یہ سن کر ارجن خوش ہوا، اس نے اٹھ کر شنکر کے پاؤں پکڑے اور کہنے لگا، یار شنکر مجھے क्षमा کر دے، میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی، مجھے تم سے لڑنا نہیں چاہیے تھا۔ شنکر نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں ارجن، زندگی اسی کا نام ہے، اس طرح تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ ابھی شنکر نے اتنا ہی کہا تھا کہ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے باہر ہر طرف سیاہ سائے کھڑے ہیں۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو ان کے جنگلے کے چاروں طرف عجیب و غریب ٹیری بیری شکلوں کے سیاہ سائے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی شنکر ان کے آگے جھکا اور کہنے لگا، کالی شکتیوں، تمہارا سیوک تم سے آزادی کی شکتی مانگتا ہے۔ ایک سیاہ سایہ آگے بڑھا، اس نے کہا، ہمیں تم پر بہت مان ہے شنکر، مگر ہماری مجبوری ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ساحر اعظم کا حکم ماننے پر مجبور ہیں۔ جب تک اس کے پاس بلیدانی بدن موجود ہے ہم اس کے حکم سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن جس دن بھی بلیدانی بدن اس کے قبضے سے نکل گیا ہم اس کا حکم ماننے سے انکار کریں گے، اور پھر ہماری شکتیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، کیونکہ تم نے ہماری بڑی سیوا کی ہے۔ سامری کو ہم نے وچن دیا تھا اور اسی وچن کی وجہ سے ہم اس کا حکم ماننے پر مجبور ہیں۔ جب سے اسے ہم نے وچن دیا اور اسے ساحر اعظم کا خطاب دیا ہے، اس سمے سے اس نے ہم پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ہم اپنے وچن کی وجہ سے تمہاری سہایتا نہیں کر سکتے۔ اگر تم اپنی عقل اور شکتی سے اس سے بچ گئے تو ایک دن تم ضرور ساحر اعظم بن جاؤ گے۔ شنکر نے پوچھا، وہ بلیدانی جسم کس کا ہے اور اسے سامری نے کہاں رکھا ہے؟ سیاہ سائے نے کہا، یہ تو ساحر اعظم سامری نے ہمیں بھی نہیں بتایا، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ بلیدانی بدن اب تک اسی کے قبضے میں ہے، اس سے زیادہ ہم تمہیں کچھ بتا نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہی وہ سیاہ سائے غائب ہو گئے۔ ارجن نے شنکر سے پوچھا، یار یہ کالی شکتیاں کون ہیں اور یہ سامری کے قلعے میں کیسے داخل ہو گئے؟ شنکر نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا، یار یہ بھی بہت بڑی طاقتیں ہیں،
تم انہیں نہیں جانتے اور یہ سامری کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں آنے جانے پر کوئی روک نہیں ہوگی۔ میں بھی سامری کی طرح ان کا سیوک ہوں، سامری بھی پہلے ان کا سیوک تھا، ان کا داس تھا، مگر شکتیشالی ہونے کے بعد وہ انہیں بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ تو پھر یہ اس کا کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس کی کام سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بلیدانی بدن پر سامری نے ان سے وچن لیا تھا کہ جب تک یہ بدن میرے پاس رہے گا تو میرا کام کرتے رہو گے اور مجھے ساحر اعظم مانو گے۔ اس لیے یہ کالی شکتیاں سامری کو سب سے بڑا جادوگر مانتی ہے اور اس کے حکم سے انکار نہیں کر سکتی۔ ارجن نے کچھ سوچتے ہوئے پھر پوچھا، یار شنکر، یہ بلیدانی جسم کیسا ہے؟ یار بلیدانی سے مراد بھینٹ والا جسم ہے۔ سامری نے کسی خاص انسان کی بھینٹ دی ہوگی اور کالی شکتیوں نے اس کی بھینٹ لے کر سامری کو وچن دیا ہوگا اور اس جسم کو سامری نے اب تک اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اسی لیے یہ کالی شکتیاں سامری کے تابع ہیں۔ پھر شنکر اس جنگلے میں پتھریلی زمین پر ہی لیٹ گیا اور کہنے لگا، یار کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں، اب تو بیٹھا بھی نہیں جاتا، کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں تاکہ سونے سے کچھ سکون ملے۔ اور پھر ارجن بھی لیٹ گیا۔ تھکے ہوئے اور بھوک سے نڈھال تو ویسے ہی تھے، پھر کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ اتمال نے بڑے منظم طریقے سے انسپکٹر قادری کو شکست دی تھی۔ سامری اور شلراک اپنے کمرے میں بیٹھے دیوار پر اتمال کی ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ جب انسپکٹر قادری منہ لٹکائے واپس چلا گیا تو سامری نے ایک خوفناک قہقہا لگایا اور کہا، دیکھا شلراک، عظیم سامری کا عظیم کارنامہ، میں نے اتمال کو ایک ایسا مہرہ بنایا کہ جس کے ذریعے بدروحوں کے شکاری انسپکٹر قادری کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ انسپکٹر قادری نے مجھ پر حملہ کر کے مجھے زخمی کیا تھا، اب میری باری ہے، میں اس سے بھیانک انتقام لوں گا، میں اتمال کے ذریعے اس کا جینا دشوار کر دوں گا۔ شلراک نے سامری کی بات سن کر سر جھکا کر کہا، آقا آپ واقعی عظیم ہیں۔ یہ سن کر ساحر اعظم سامری نے فخر سے اپنا سینہ اور پھلا لیا اور پھر دیوار کی طرف اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارہ کرتے ہی اتمال نے چونک کر سامری کی طرف دیکھا۔ سامری نے پوچھا، کیسے ہو اتمال؟ اتمال نے کہا، ٹھیک ہوں آقا، میں آپ کا آبھاری ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی شکتی دان کی۔ سامری نے کہا، اتمال یہی شکتی شگول کو دی گئی تھی، مگر وہ ایک جن تھا، اس لیے وہ اس شکتی کو اپنے دماغ کے ذریعے استعمال نہیں کر سکا۔ بہت زیادہ طاقت کے غرور میں وہ شکتی سے کم اور طاقت جسمانی سے زیادہ کام لینے لگتا تھا۔ ویسے بھی تم میں انسانی دماغ ہے اور طاقت بدروحوں کی ہے، تمہاری صلاحیتیں بدروحوں والی ہیں مگر بدھی انسانوں والی ہے۔ میری دی گئی شکتی سے کام لو اور انسپکٹر قادری کو ختم کر دو یا اسے یہ شہر سونے پر مجبور کر دو، پھر میں تم سے ایک اہم کام لوں گا۔ اتمال نے سر جھکا کر کہا، آقا آپ کا حکم ہر حال میں پورا ہوگا۔ پھر سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور دیوار پر سے تصویر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد سامری نے شلراک سے کہا، چلو شلراک، اپنے دشمنوں کی خبر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر سامری غائب ہوا اور اس کے ساتھ ہی شلراک بھی غائب ہو گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ دونوں قلعے میں موجود تھے۔ شام کے بعد رات اپنے پر پھیلا چکی تھی، مگر ارجن اور شنکر تو گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے۔ سامری نے انہیں دیکھتے ہی ایک قہقہا لگایا اور کہا، مجھ سے ٹکرانے آئے تھے؟ ساحر اعظم سامری سے ٹکرانا موت کو بلاوا دینا ہے۔ اچانک وہاں پر ایک سایہ نظر آنے لگا۔ یہ وہی سایہ تھا جس سے شنکر نے باتیں کی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سامری نے منہ بنایا اور کرہت لہجے میں پوچھا، کالی شکتیوں کے گروہ، کیا بات ہے؟ کیوں اپنی منحوس شکل کے درشن دے رہے ہو؟ کالی شکتیوں کے گروہ نے خاج ہو کر کہا، آقا کالی دیوی ارجن کی بھینٹ لینے آئی تھی، کیونکہ ارجن اس کی بخشی ہوئی طلسمی انگوٹھی کو انسانی خون سے اشنان نہیں کرا سکا۔ اب اس نے ارجن سے کہا ہے کہ اس جنگلے سے رہائی کے بعد 7 گھنٹے کے اندر اندر میں تمہاری بھینٹ لے لوں گی۔ سامری نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، پھر وہ واپس کیوں چلی گئی؟ آقا آپ کی آگیا کے بغیر ہم اسے کیسے یہاں آنے دیتے؟ ہم نے اسے واپس بھیج دیا۔ دفع ہو جا مردود، تم جب بھی کرو گے میرا نقصان ہی کرو گے۔ جب وہ میرے دشمن کو مارنے آئی تھی تو اسے مارنے دیتے، اسے روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ سامری کو غصے میں دیکھتے ہی کالی شکتیوں کا گروہ غائب ہوا اور سامری نے شلراک سے کہا، میرا خیال ہے ارجن کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ شنکر کی مدد کے بغیر وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا اور 7 گھنٹے کے اندر اندر کالی دیوی خود ہی اس کا کام تمام کر دے گی۔ اس 7 گھنٹے کے سمے میں تم اس پر نظر رکھو گے اور جیسے ہی کالی دیوی اس کی بلی سویکار کرے، تم راگا بن ملیان کی آتما کو ارجن کے جسم سے نکلتے ہی قید کر لینا، تاکہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور اس جسم تلاش کرے ہم اس کو پھر سے دفن کر دیں گے، مگر اب کی بار ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ پھر کبھی راگا کو آزادی نصیب نہ ہو۔ ٹھیک ہے آقا، میں ایسا ہی کروں گا۔ سامری کی آواز سن کر شنکر اور ارجن بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔
مگر بو کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہے تھے، اور اب تو ارجن خون کی پیاس بھی محسوس کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سامری نے ایک کہکہا لگایا اور کہا، سنو راگا، میں آج تمہیں حقیقت بتاتا ہوں تاکہ تمہاری آتما کی بےقلی ختم ہو جائے اور تمہیں اپنے مارے جانے کا کوئی غم نہ ہو۔ راگا بن ملیان، تم ایک ایسے وقت کی پیدائش تھے جو صدیوں بعد آتا ہے، اور اگر ایسے آدمی کی بھیڑ دے کر اس کے خون سے اشنان کر لیا جائے تو انسان ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں 7,000 بدروحوں کی شکتی بخش دوں گا اور پھر ہم دونوں حکومت کریں گے۔ تم جب چاہو گے اپنا جسم چھوڑ کر کوئی بھی شکل اختیار کر لو گے۔ میں نے صرف تمہیں دولت اور ابدی زندگی کا لالچ دیا تھا، تم نے لالچ میں آ کر میری بات مان لی اور اپنے آپ کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اگر میں زبردستی تمہاری بین دیتا تو شاید دیوتا اور کالی شکتیاں اسے قبول نہ کرتی اور نہ ہی میں امر ہو سکتا، مگر تمہاری اجازت کے بعد میرے لیے یہ سب کچھ آسان ہو گیا۔ وہ 7,000 بدروہیں جو تمہاری بدروح کے ساتھ موجود ہیں اور تمہاری مدد کرتی ہیں، وہ سب کی سب میری بخشی ہوئی نہیں ہیں، وہ تو اس وقت کی پیدائش والے آدمی کے ساتھ ہوتی ہیں جس وقت تم پیدا ہوئے تھے۔ اگر تم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو میرے حوالے نہ کرتے تو وہ بدروہیں کبھی بھی تمہاری بھینٹ نہ دینے دیتی۔ میں نے تمہاری بین کے بعد تمہاری بدروح کو ایک مشکیزے میں بند کر کے ایک تابوت میں ڈال کر مصر سے سینکڑوں ہزاروں میل دور دفن کرا دیا تھا تاکہ تمہیں اگر کوئی نکال بھی دے تو تم مجھ تک کبھی نہ پہنچ سکو۔ مگر اسے تم اپنی خوش قسمتی سمجھو یا میری بد نصیبی کہ دنیا نے ہوائی جہاز تیار کر لیا اور سالوں کے فاصلے منٹوں میں طے ہونے لگے، اور دنیا کی یہی ترقی تمہارے کام آ گئی جس کے نتیجے میں تم میرے سامنے ہو۔ تم اس مشکیزے سے کبھی بھی نکل نہ سکتے کیونکہ میں نے اس پر حصار لگا رکھا تھا اور اس حصار کا کوئی توڑ نہیں۔ مگر یہ تمہاری خوش نصیبی تھی کہ جس وقت ارجن نے تمہارے تابوت کو کھولا اس وقت صدیوں بعد وہی سمے تھا جس سمے تم نے جنم لیا تھا، اسی لیے میرے لگائے گئے دائرے نے کام نہیں کیا اور تم آزاد ہو گئے۔ مگر تمہاری یہ آزادی کس کام کی؟ میں نے تمہاری بین دے کر تمہارے خون سے اشنان کر کے امر شکتی حاصل کر لی، اب تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں امر ہو چکا ہوں، مجھے اب کوئی نہیں مار سکتا۔ شنکر نے ارجن سے پوچھا، یار یہ سامری کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یار یہ ابھی تیری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر اس نے غصے سے سامری سے کہا، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ سامری نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، تم میری قید میں ہو، میں چاہوں تو تمہیں ابھی ختم کر سکتا ہوں، مگر پھر بھی تم میرے کام آئے تھے اس لیے تمہیں زندہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ اور جتنی چاہو دولت مجھ سے لے لو، میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا۔ میں اب اس طلسمی جنگلے کا حصار ختم کر رہا ہوں، تم فوراً باہر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر سامری نے شلراک سے کہا، طلسمی جنگلہ کھول دو۔ شلراک نے فوراً ہاتھ کا اشارہ کیا اور طلسمی جنگلہ غائب ہو گیا۔ طلسمی جنگلہ غائب ہوتے ہی ارجن نے سامری پر چھلانگ لگائی اور اسے گھسیٹتا ہوا سامری کے تخت پوش سے ٹکرایا، مگر دوسرے ہی لمحے سامری غائب ہو چکا تھا۔ اب وہاں ارجن، شنکر اور شلراک کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شلراک نے ارجن سے چیخ کر کہا، ارجن، شلراک کو مت جانے دینا، یہ ہمیں سامری تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ شلراک صورتحال سمجھ کر کوئی چال چلتا یا غائب ہو جاتا، ارجن تخت پوش کے قریب ہی کھڑے شلراک پر کسی سام کی طرح پل کھا کر جا لیٹا اور پھر دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ شنکر اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا اور قریب ہی پڑے اپنے بیگو کو اٹھا کر ایک طرف رکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ان دونوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ ارجن شدید غصے میں تھا، اس نے کچھ ہی دیر میں مار مار کر شلراک کو ادموا کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد شلراک بے ہوش ہو چکا تھا۔ شنکر نے اپنے بیگ سے ایک رسی نکالی اور شلراک کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیے اور اسے تخت پر لٹایا اور اس پر حصار لگاتے ہوئے کہا، اب یہ کہیں نہیں بھاگ سکتا اور نہ ہی کوئی اسے کھول سکتا ہے، چلو اس کے قلعے کی تلاشی لیتے ہیں۔ قلعے کی تلاشی لینے کا کیا فائدہ؟ سامری تو یہاں سے فرار ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے قلعے کی تلاشی لینے سے کوئی کام کی چیز ہاتھ آ جائے۔ پھر وہ دونوں اسی قلعے کی تلاشی لینے لگے۔ تلاشی کے دوران شنکر نے ارجن سے پوچھا، یار یہ کون سی زبان ہے جس میں تم سامری سے باتیں کرتے ہو؟ ارجن نے سوچا شاید سامری کوئی ایسا جادو کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری باتیں اسے سمجھ نہیں آتی۔ چلو اچھا ہے، ورنہ یہ جان بتانا کہ میں ایک بدروح ہوں تو شاید یہ میرے کام نہ آتا۔ یہ سوچتے ہوئے ارجن نے کہا، یار یہ بڑی پرانی زبان ہے جو میں نے بدروحوں سے باتیں کرنے کے لیے سیکھی ہے۔ تلاشی کے دوران انہیں کوئی جن، بدروح، چڑیل یا بھوت وغیرہ نہیں ملا۔ شاید وہ آقا سامری کو بھاگتے دیکھ کر فرار ہو گئے تھے تاکہ اپنی جان بچا سکے۔
तमाम कमरों की तलाशी लेने के बाद वो शर्रा के पास आए। वो होश में आ चुका था और फटी फटी निगाहों से उन दोनों को देख रहा था। उसे कोई मंत्र भी याद नहीं आ रहा था, ऐसा शायद हिसार की वजह से था। शंकर ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और उससे मुतासिर होकर पूछा, तेरा आका सामरी इस वक्त कहाँ होगा? शलराग ने गुस्से से कहा, मुझे क्या मालूम, वो तुम्हारे सामने ही यहाँ से गया है। मैं जानता हूँ सामरी की तरह तुम भी अमर शक्ति रखते हो, मगर ये मत समझो कि शंकर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ऐसी अजियत से दो चार करूंगा कि तुम तो क्या, तुम्हारे आका की रूह भी कांप उठेगी। जो कर सकते हो कर लो, मैं आका के मुतल्लिक एक लफ्ज भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। ये कहकर शंकर ने उस पर से हिसार खत्म किया। हिसार खत्म होते ही शलराग एकदम गायब हो गया। उसके गायब होते ही अर्जुन ने कहा, शंकर भाई ये तो फरार हो गया है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि उस्ताद सामरी कहाँ है? शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने दो, मुझसे भागकर ये कहीं नहीं जा सकता, मैं इसे जब चाहूं पकड़ लूं। ये कहकर शंकर ने कहा, यहाँ किले में तो कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे काम आ सके। मेरा दिल कहता है कि यहाँ कोई खुफिया तहखाना जरूर होगा। तुम अपनी बदरूहों वाली शक्ति से चारों तरफ नजर मारो और पता करो यहाँ क्या कुछ है। ये सुनते ही अर्जुन ने आंखें बंद करके चारों तरफ देखा और फिर नीचे की जमीन की तरफ देखा। नीचे नजर करते ही वो हैरत और खुशी के मारे चीख उठा और शंकर से कहा, जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह नीचे एक तहखाना है जिसमें एक ताबूत भी रखा है और शायद उसी में रागा बिन मलियान की लाश है। ये कहकर उसने एक जोश और वलवले के साथ साहिर आजम सामरी के तख्त पोश को घुमाना शुरू किया। तख्त पोश के घूमते ही वहां सीढ़ियां नमूदार हुई जो नीचे की तरफ उतर रही थी। वो दोनों उन सीढ़ियों से उतरकर नीचे तहखाने में आए। उनके नीचे उतरते ही रास्ता बंद हो गया। अब वो एक हॉल में थे, मगर अंधेरा होने के बावजूद भी वो दोनों दिन की रोशनी की तरह देख सकते थे। उस हॉल कमरे के वस्त में एक 7-8 गज लंबा ताबूत रखा था जिस पर मिट्टी की दबीज तह जम चुकी थी, जैसे वो सदियों से बंद हो। जाबजा मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और बड़ी बड़ी मकड़ियां खूनी आंखों से उन्हें गूं रही थी। कमरे के फर्श पर भी मिट्टी जमी हुई थी और एक बहुत बड़ा नाग उस ताबूत पर बैठा हुआ था। शंकर ने उस नाग की तरफ देखा और मुस्कुराकर उस नाग से पूछा, क्या तुम इस ताबूत के मुहाफिज हो? नाग ने इस बात में सर हिलाया। ये देखकर शंकर ने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर का न्योला निकाला और कुछ पढ़कर उस नाग की तरफ फेंक दिया। न्योला जमीन पर गिरते ही जीते जागते न्योले में बदल गया और उसका कद भी काफी बड़ा हो गया। फिर देखते ही देखते उस नाग और न्योले में जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो गई। नाग कुछ देर तो उस न्योले का मुकाबला करता रहा, मगर कुछ ही देर में उसकी ताकत जवाब दे गई और नाग बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके जिस्म में आग लग गई। चंद ही लम्हों के बाद वो राख बन चुका था। शंकर ने आगे बढ़कर न्योले को पकड़ा। उसके हाथ लगाते ही न्योला दोबारा छोटे से पत्थर के न्योले में तब्दील हो गया, जिसे शंकर ने जेब में डाल लिया। फिर शंकर, सोमनाथी और अर्जुन ने ताबूत से मिट्टी साफ की और उसे खोलने की कोशिश करने लगे। ताबूत में ताले नहीं लगे हुए थे, बस वो मिट्टी जमने की वजह से जाम हो चुका था। कुछ देर की जोर आजमाई के बाद वो दोनों उसे खोलने में कामयाब हो ही गए। ताबूत खुलते ही उन्होंने उसमें नजर मारी। उसमें 6-7 गज लंबी लाश मौजूद थी जो बिल्कुल बरहना थी और बिल्कुल सफेद सोई हुई पड़ी थी, जैसे उसमें से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया हो, मगर लाश पर कहीं भी किसी जख्म का निशान तक मौजूद नहीं था। उसे देखते ही अर्जुन ने खुश होकर एक चीख मारी और कहा, यही है रागा बिन मलियान की लाश, यही है। चीख मारते ही वो धड़ाम से जमीन पर गिरा और अर्जुन के जिस्म से निकलकर अपने जिस्म यानी ताबूत में लेटी उस लाश में दाखिल हो गया और उसने उठकर बैठने की कोशिश की, मगर लाश में खून न होने की वजह से नकाहत अरूज पर थी, इसलिए वो सिर्फ हिलजुल कर रह गया मगर उठ ना सका। उसे बेचैन देखकर शंकर ने कहा, यूं ही लेटे रहो रागा बिन मलियान, इस लाश में खून मौजूद नहीं, इसलिए तुम अभी चलने फिरने के काबिल नहीं। अर्जुन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर अल्फाज उसके हलक में अटक कर रह गए। उसने घबराकर अपने जिस्म से निकलना चाहा ताकि फिर से अर्जुन के जिस्म में दाखिल हो जाए, मगर वो उस जिस्म से निकल ना सका। उसने खौफजदा नजरों से शंकर की तरफ देखा तो शंकर सोमनाथी ने कहा, रागा बिन मलियान, अब तुम अपना जिस्म नहीं छोड़ सकते, मैंने तुम पर हिसार लगा दिया है। अब ना तो तुम्हारी मददगार बदरूहें तुम्हारे काम आ सकती हैं और ना ही तुम इस जिस्म से निकल सकते हो, और ये तो तुम महसूस कर ही रहे होगे कि तुम चलने फिरने के काबिल भी नहीं हो। तुम क्या समझते थे कि मुझे पता नहीं कि तुम ही रागा बिन मलियान की गूढ़ आत्मा हो? मुझे तो शुरू से ही इल्म था कि तुम ही रागा बिन मलियान हो, मगर मैं तुम्हें धोखे में रखकर तुम्हें तुम्हारी लाश समेत अपनी बस में करना चाहता था। मुझे मेरे उस्ताद ने बताया था कि सदियों बाद एक बदरूह
راگا بن ملیان آزاد ہونے والی ہے۔ اس کو لاش سمیت قابو کر کے اس دنیا پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ اس کے ذریعے ہر کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بہت شکتی شالی ہے۔ میرے استاد کی زندگی میں تو تم آزاد نہیں ہو سکے، مگر میں نے تمہیں پا لیا۔ جب تم آزاد ہوئے تھے مجھے اسی دن پتہ لگ گیا تھا۔ میں نے تمہاری نگرانی پر سماہنی چڑیل کو لگا رکھا تھا اور اسی نے مجھے خبر دی تھی کہ تم ایک ہوٹل میں موجود ہو۔ سماہنی وہی چڑیل ہے جس سے میں نے تمہاری ماضی میں جانے کے منتر کے ذریعے ملاقات بھی کرائی تھی۔ دراصل وہ میری دشمن نہیں تھی اور نہ ہی میرے پیچھے لگی تھی۔ وہ تو سب ایک ناٹک تھا اور تم سے ملنے اور جان پہچان پیدا کر کے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تھا۔ سماہنی چڑیل میرے لیے کام کرتی ہے اور اس نے میری ہدایت پر عمل کیا تھا۔ اب میں تمہیں اپنا غلام بناؤں گا، تمہاری شکتی سے کام لوں گا، اس دنیا پر حکومت کروں گا۔ جو میں کہوں گا تم وہی کرو گے۔ شنکر آج کے بعد تمہارا آقا ہے۔ میں جلد ہی سامری کو بھی شکست دے دوں گا، پھر میں ساحر اعظم کہلاؤں گا۔ یہ کہہ کر شنکر بے تحاشا کہے لگانے لگا اور اس نے پھر راگا سے کہا، اب دنیا میری مٹھی میں ہوگی۔ دنیا کا کوئی بھی عامل یا جادوگر میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اب ساحر اعظم سامری کا سکہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں ساحر اعظم کہلاؤں گا۔ دنیا میرے نام سے لرز اٹھے گی۔ یہ کہہ کر اس نے تابوت کا ڈھکن بند کر دیا اور راگا بن ملیان بے بسی سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تابوت بند کر کے شنکر نے تالی بجائی تو فوراً ہی سماہنی چڑیل حاضر ہو گئی۔ یہ وہی چڑیل سی جن سے ارجن اور شنکر نے ماضی میں جانے والے عمل سے ملاقات کی تھی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سماہنی چڑیل نے حاضر ہوتے ہی پوچھا۔ ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ راگا بن ملیان کی لاش مل گئی ہے اور اس کی بدروح سمیت اس تابوت میں موجود ہے۔ تو مجھے اس تابوت سمیت میرے گھر کے تہانے میں پہنچا دو۔ یہ کہہ کر شنکر اس تابوت پہ چڑھ کر بیٹھ گیا۔ سماہنی دوسرے کی لمحے اس تابوت کے گرد لپٹ گئی اور شنکر سمیت تابوت اس کے گھر کے تہانے میں رکھ دیا۔ اپنے گھر کے تہانے میں پہنچتے ہی شنکر اس تابوت سے نیچے اترا۔ خوشی کے مارے وہ پھولے نہ سما رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے اسے سارے جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ ساحر اعظم سامری اپنی سمادھی کے نیچے تہانے میں تابوت میں بیٹھا تھا۔ شلراگ بھی اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس کے سامنے کی دیوار پر روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس میں ہزاروں عجیب و غریب سیاہ چہرے نظر آ رہے تھے۔ سامری ان سیاہ چہروں کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا، کالی طاقتوں میری شکست تمہاری شکست ہوگی۔ اگر اس جادوگر شنکر نے مجھے ختم کر دیا تو پھر تمہارے نام لینے والے بھی اس دنیا سے مٹ جائیں گے۔ کوئی بھی انسان تمہارے فریب میں نہیں آئے گا۔ میری مدد کرو اور اس جادوگر اور راگا بن ملیان کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں میرا ساتھ دو۔ یہ سنتے ہی ایک نہایت ہی کریہا سیاہ چہرہ قریب آیا۔ اس نے کہا، سامری، کالی طاقتوں کو تو نے ہمیشہ اپنا غلام سمجھا ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ تم نے کالی طاقتوں پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ اب کس منہ سے کالی طاقتوں سے مدد مانگ رہے ہو؟ آج کے بعد ساحر اعظم کا خطاب بھی شنکر کو دے دیا جائے گا۔ تم نے کالی طاقتوں سے امر شکتی مانگی تھی اور امر شکتی ملتے ہی تم نے کالی طاقتوں سے بھی آنکھیں پھیر لی، لیکن تم یہ نہیں جانتے تھے کہ اب بھی تم موت کے منہ میں جا سکتے ہو۔ امر شکتی ملتے ہی تم بھگوان کو بھی بھول گئے۔ یاد رکھو، ہرزی روح کا انت ضرور ہے، چاہے جلدی یا دیر، یہی قانون کا فطرت ہے۔ اب بھی اگر شنکر راگا بن ملیان کے جسم کو ختم کر دے تو تمہاری بھی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ وہ بلیدانی جسم ہے اور اسی لیے تم نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، ورنہ تم اس جسم کو بھی کب کا ختم کر دیتے۔ شنکر سومناتی اس جسم کو اپنے گھر لے جا چکا ہے اور اس کے انت کا سمے بھی قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمہارا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ ایک بلیدانی وچن پر کالی طاقتیں تمہارا ہر کام کرنے پر مجبور تھی۔ اب وہ بلیدانی جسم بھی تمہارے قبضے سے نکل چکا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ تمام کالی شکتیاں غائب ہو گئی اور دیوار پر صرف روشنی رہ گئی۔ سامری نے شلراگ کی طرف دیکھا اور کہا، شلراگ، اگر میرا مزید جینا چاہتے ہو تو تمہیں راگا بن ملیان کی لاش لانی ہوگی۔ میں نے تمہیں امر شکتی دے رکھی ہے، میں جب چاہوں اسے واپس لے سکتا ہوں۔ مجھے ہر حال میں راگا بن ملیان کی لاش چاہیے، پھر دیکھتا ہوں کالی طاقتیں کیسے میرے حکم سے انکار کرتی ہیں۔ میرا نام بھی ساحر اعظم سامری ہے، میں ان کالی شکتیوں سے نمٹ لوں گا۔ اب چنتا مت کرے میرے آقا، میں ہر حال میں راگا بن ملیان کی لاش واپس لے آؤں گا اور کالی شکتیاں پھر سے آپ کی غلام ہوں گی۔ تم یہاں سے سیدھے اتمال کے پاس جاؤ گے اور اس سے مل کر راگا کی لاش کی واپسی کے لیے کوشش کرو گے۔ آقا، اس کام کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، پھر اتمال سے مدد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شلراگ، تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے مشورہ مت دیا کرو، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم جتنے بدھی مان ہو میں یہ بھی جانتا ہوں، میں تمہاری ہی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہوں۔ اگر تم شنکر اور راگا کو پہلے ہی ختم کر دیتے تو آج اتنی نوبت ہی نہ آتی۔ اتمال کے پاس تیز ترین بدھی ہے،
مجھے وشواس ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی ترکیب نکال لے گا جس سے ہمیں راگھا بن ملیان کی لاش واپس مل جائے گی۔ ٹھیک ہے میرے آقا، میں آپ کے حکم کے مطابق یہاں سے سیدھا اتمال کے پاس ہی جاؤں گا اور جیسے وہ کہے گا ویسے ہی کروں گا۔ اب آپ کو مجھ سے کوئی شکوہ نہ ہوگا۔